growth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Can we say amen? You may be seated. Now we are going to hear the tape message. This is a time to hear the tape message. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wonderful Lord. Powerful God. सुबह खैर दोस्तों, आज सुबह इस बरसाती बर्फीली मिक्स सुबह में बाहर निकलना बहुत अच्छा लग रहा है, ये जानते हुए कि आप में से काफी लोग बहुत दूर से सफर तय करके आए हैं। और हमारे पास यहाँ कुछ अजीम दोस्त हैं जो शिकागो और अलाबामा से आए हैं, और जॉर्जिया और टेनेसी और इलिनॉय और दीगर जगहों से इन दिनों यहाँ आए हुए हैं। बस हमें भरोसा है कि खुदा जरूर आपकी वापस जाने में मदद करेगा, और हमारी दुआ है कि वो तमाम रास्ते में आपकी हिफाजत करेगा। जबकि सड़कें इस सर्दी के मौसम में खतरनाक और फिसलनी है, बस सर्दी के मौसम में ये मुल्क बहुत खतरनाक बन जाता है। ये मुल्क मौसम बहार और खिजा में सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन सर्दी और गर्मी के मौसम में ये बहुत खराब हो जाता है। अब मेरे ख्याल से इन बातों की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, और मैं गुज़िश्ता इतवार के पैगाम के मुतालिक कुछ बयान देना चाहता हूँ। यही वजह थी कि मैंने टेप को रोके रखा और उसे फरोख्त होने ना दिया और ना ही बाहर जाने दिया, क्योंकि मुझे पहले खुद उसे सुनना था। बस बाज़ औक़ात कुछ इस तरह की बातें होती हैं जो कि सिर्फ मेरे चर्च के लिए होती हैं, और मैं नहीं चाहता ये बाहर बाकी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि कभी कभी ये ठोकर का सबब बन जाती हैं, और कभी कभार तो ये टैबरनेकल के लोगों के दरमियान सवालों का सबब बन जाती हैं। और ऐसा है, मैं ये नहीं कहता, मैं ये बातें मुख्तलिफ बनने के लिए नहीं कहता, लेकिन कभी कभी मस्सा के नीचे आप उन बातों को जान जाते हैं जो आपको नहीं, और फिर लोगों को बताने के लिए आप में हिम्मत नहीं होती। फिर बाज़ औक़ात मस्सा में होते हुए कुछ ऐसा मुंह से निकल जाता है, और आप देखें आप उस पर तवज्जो नहीं देते हैं। और मेरा ख्याल है बातों बातों में मुझसे एक बात हो गई थी गुज़िश्ता इतवार, जिसकी वजह से किसी को जब मैंने ये बयान दिया था कि मैं अल्टर कॉल पर यकीन नहीं रखता, समझे, मैं इसके मुतालिक साफ साफ बताना चाहता हूँ ताकि आपको इसकी समझ लग जाए। बाइबल में कभी भी अल्टर कॉल नहीं दी गई। आपको कलाम में उसका हवाला कहीं भी नहीं मिलेगा। तकरीबन 200 साल पहले तक, मेथोडिस्ट के जमाना तक ऐसा कभी भी नहीं किया गया था, समझे। अल्टर कॉल वो होती हैं जब लोग इकट्ठे होते हैं और लोगों को कायल करने और खींचने की कोशिश की जाती है। आगे बढ़ो जॉन, तुम जानते हो वो आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया है, वो तुम्हारे लिए दुआ करती थी। आगे बढ़ो जॉन, ये कायल करना नहीं है दोस्तों, नहीं, इस तरह की बातें हैं। आपने बहुत कम सुना होगा कि इसका असर देर तक रहता है और इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। और आज के दौर में इन चीजों की वजह से कलीसिया के अंदर गड़बड़ है। भाई यकीन जाने, आपको एक काम करने की भी जरूरत नहीं होती, खुदा मौजूद होता है और काम कर दिया होता है। जब पतरस उनसे कलाम कर रहा था तो रूहुल कुद्दस उन पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। समझे समझे समझे। देखें, वहाँ कोई अल्टर कॉल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। अब अल्टर दुआ की जगह है जिसके लिए चर्च में आने वाले हर शख्स को पहले अंदर आना चाहिए। अल्टर पर घुटने टेक कर खामोशी इख्तियार करके खुदा से दुआ करनी चाहिए और अपने प्यारों के लिए दरखास्त करनी चाहिए और खुदा का शुक्र करना चाहिए जो उसने उसके लिए किया है, और फिर जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाना चाहिए। और फिर चर्च वो जगह है जहाँ खुदा का कलाम है। खुदा के घर से अदालत शुरू होती है जहाँ कलाम अदालत करता है। फिर लेकिन आज हमने इसे बहुत ज्यादा बदल कर रख दिया है। अब मैं उनके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ जो अल्टर कॉल करते हैं, समझे। देखें, मैंने खुद भी ऐसा काफी बार किया है और शायद आगे भी करता रहूं अगर मेरी खिदमत जारी रही, लेकिन ये सिर्फ मेरे अपने लिए है। देखें, आप जितनी चाहे कर सकते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, समझे। लेकिन सुने, यीशु ने कहा है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा बाप पहले उसे खींच न ले, और वो सब जो बाप ने मुझे दिया है मेरे पास आ जाएगा। ये ठीक बात है। लिहाजा फिर गौर करें, वो हैं
یہ بات آپ کی آلٹر کال کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے۔ دیکھیں، اس پر غور کریں، جو کچھ باپ نے آپ ہماری ذمہ داری کلام کی منادی کرنا ہے۔ بائبل کہتی ہے بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا۔ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے۔ کیا گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو۔ دیکھیں، اور پھر تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ لیکن جب آپ لوگوں کو قائل کرتے اور کھینچتے اور ڈراتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں، جبکہ لوگوں کو سمجھداری سے، سنجیدگی سے اور ایمان کے وسیلے مسیح کو قبول کرنا چاہیے، پھر پہلا کام جو وہ کرتے ہیں وہ مسیح کو اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے قبول کر لیتے ہیں۔ پھر اگلا کام گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لینا ہے، کیونکہ ان کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ غلط ہیں۔ بس اسی طریقے سے گناہوں کی معافی ملتی ہے، سمجھے، کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی ہے اور یادگاری کے لیے لوگوں کے سامنے بپتسمہ لے لیا ہے، اور میں نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے۔ پھر آپ روح القدس کے امیدوار بن جاتے ہیں، اور اب بہت سارے لوگ آلٹر کال کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں اور قائل کرنا جاری رکھتے ہیں اور دیگر اس طرح کے کام کرتے ہیں جو بالکل ٹھیک ہے۔ میں اس کے ساتھ متفق ہوں، جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو بھی ایسا کرنا چاہتا ہے وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن میرے لیے یہ کلام کے مطابق نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں میں فقط کلام کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے اس ٹیپ کو روک دیا تھا، کیونکہ اگر آپ اس سے باہر بھیج دیتے تو ہمارے پاس تقریباً ایک ہفتے میں جواب دینے کے لیے 500 خطوط آ جاتے، ہر ایک۔ آپ بس کسی کی ایک چھوٹی سی روایت کو چھو لیں اور آپ کو فقط اتنا ہی کرنا ہوتا ہے، اور یہ پھر سے دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کئی بار میں اس طرح کی مختلف چیزوں پر تھوڑی زیادہ تنقید کر دیتا ہوں، اور میرا مطلب اس طرح نہیں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار خدمتیں آپ کو اس طرف کھینچ لیتی ہیں، آپ دیکھیں، اور وہ آپ کو اس طرف جھکاتی ہیں، اور مجھے یقین ہے لوگ اسے سمجھتے ہیں۔ اب ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ہمارے پاس اب بھی ایک مہربان آسمانی باپ موجود ہے جو کہ ہماری غلطیوں کو دیکھتا ہے اور ہم سے ان کا حساب نہیں مانگتا۔ میں یہ رومیو کے 4 باب میں پڑھ رہا تھا جہاں پالوس نے ابراہیم کی الہی زندگی پر تفسیر کی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں ابراہیم کئی بار ہماری طرح پریشان ہو جاتا تھا، لیکن جب اس کی تفسیر لکھی گئی تھی تو وہاں کوئی بھی پریشانی کا ذکر نہیں ہے۔ آپ غور کریں، ان باتوں کا کبھی بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ لکھا ہے، اور نہ ابراہیم نے بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی۔ دیکھیں، اور میں امید کرتا ہوں میری تفسیر بھی اوپر اسی طرح لکھی جائے گی، نہ کہ میری غلطیاں اور دیگر چیزیں، بلکہ وہ جو میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ سوچ جو میرے دل میں خدا کے لوگوں کے لیے ہے۔ اور اب آج صبح ہم یہاں آئے ہیں تاکہ ایک چھوٹے سے پیغام کو لانے کی کوشش کریں جو کہ شاید خداوند نے میرے دل میں رکھا ہے تاکہ میں لوگوں کے سامنے پیش کروں، اور میں امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا اور میرے لیے بھی اچھا ہوگا، کیونکہ ہم اکٹھے ہیں اور ایک شاندار وقت میں اور آخری زمانے میں رہ رہے ہیں۔ بس اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں، میں کلام میں سے 2 حوالے پڑھنا چاہتا ہوں، ایک دعا سے پہلے اور ایک دعا کے بعد۔ اب عبادت کا آغاز کرتے ہوئے یا عبادت کے اس حصے میں عبرانیوں کی کتاب میں سے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ عبرانیوں کا 11واں باب اور اس کی 32ویں آیت سے آغاز کروں گا جہاں ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اور اب کیا کہوں، اتنی فرصت کہاں کہ جدعون اور برق اور سمسون اور افتح اور داؤد اور سیموئل اور نبیوں کا حوال بیان کروں۔ انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آپ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، اور کمزوری میں زور آور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کو مار بگایا، غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا، عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو، بعض ٹٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے
بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے، محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے۔ اس کوسین کو دیکھے، دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرتے رہے، اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی، اس لیے کہ خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائے۔ جب میں ان بہادر سپاہیوں کی کہانیاں پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہماری چھوٹی سی گواہی اس دن ان لوگوں کے ساتھ کہاں کھڑی ہوگی۔ بس دعا سے پہلے کیا کوئی چاہے گا خدا کے سامنے اسے یاد کیا جائے؟ بس اپنا ہاتھ بلند کریں اور جو بھی آپ کی ضرورت ہے کاش وہ اس پر نگاہ کرے اور اسے سنے اور بخش دے۔ اب آئیں ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ ہمارے مہربان پیارے باپ، ہم فروتنی سے آج صبح تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیرے تخت کے سامنے آتے ہیں تاکہ اپنے لیے اور باقی سب کے لیے دعا کریں۔ خداوند سب سے پہلے ہماری تمام خطاؤں اور بدکاریوں کو معاف کر دے تاکہ خداوند پھر ہم باقی لوگوں کے لیے دعا کر سکیں تاکہ ان کو بھی معافی مل جائے اور تیری کلیسیا تیرے اور قریب ہو جائے، کیونکہ یقیناً خداوند ہم اپنے پورے دل سے ایمان رکھتے ہیں کہ تو اپنی کلیسیا کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے اور انہیں دنیا میں سے باہر نکال کر خدا کی بادشاہی میں داخل کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن خداوند ہماری مدد کر تاکہ اس گھڑی کے لیے تیار ہو جائیں۔ خداوند ہونے دے آج صبح وہ گھڑی ہو تاکہ ہم میں سے ہر ایک بوجھ کو ایک طرف رکھ دے اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے تاکہ ہم صبر کے ساتھ اس دوڑ میں دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے۔ اور آسمانی باپ، میں دعا کرتا ہوں کہ تو آج بیماروں اور مصیبت زدوں کو شفا دے۔ ملک بھر میں بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں، جبکہ آفتیں اور وائرس ہیں جیسا کہ ڈاکٹر بتاتے ہیں۔ اب خداوند میں دعا کرتا ہوں تیری شفا کی نعمت ان تمام لوگوں کے لیے استعمال ہو جو آج صبح ہماری اس چھوٹی سی جماعت میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے سینکڑوں میل کا سفر طے کیا ہے جس کا آغاز انہوں نے کل رات کیا تھا اور پوری رات حتیٰ کہ آج صبح تک گاڑی چلائی ہے اور بڑی تیزی سے گاڑی چلائی ہے تاکہ وہ ٹیبرنیکل تک پہنچ پائیں، جبکہ راستے میں آتے ہوئے برف باری بھی ہو رہی تھی۔ اے خدا، ہم دعا کرتے ہیں کہ تو انہیں خاص طور پر برکت عطا کرنا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے لوگوں کو یہاں آنے کے لیے اپنے آنے والے ہفتے کے کھانے کا ایک بڑا حصہ دینا پڑا، یا جو کچھ بھی وہ کر سکتے تھے، یا ایسی چیزوں کے لیے جن کے لیے انہوں نے اپنا پیسہ خرچ کیا، جیسے پٹرول اور باقی سامان وغیرہ تھا جو یہاں پہنچنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اے خدا، تو نے وعدہ کیا ہے جو تیرے پاس خالی آئے گا وہ بھر کے جائے گا، اور میں دعا کرتا ہوں تو ان کے دلوں کو اور ان کی ٹوکریوں کو بھر دینا، ان کی روحوں کو، تاکہ خدا کی نعمتوں سے لبریز ہو کر جائیں اور ایسی خوشی حاصل کر کے جائیں جو بیان سے باہر ہے اور جلال سے بھرپور ہے۔ ہونے دے ان قیمتی لوگوں کے پیالے لبریز ہو جائیں اور خدا کی اچھی اور روحانی چیزوں سے بھر جائیں۔ ہر ایک ہاتھ کو برکت دے، کیونکہ خداوند تو جانتا ہے اس ہاتھ کے پیچھے کیا ضرورت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں تو انہیں خصوصی طور پر برکت دینا۔ ہم نے تجھے گزشتہ ہفتے میں دیکھا تھا کہ تو نے چند لمحوں میں کیسے معجزانہ طور پر دعا کا جواب دیا تھا اور ایمرجنسی اور بیماری اور پریشانی کے وقت ایسا کیا تھا۔ تو ہر جگہ موجود ہے اے میرے خدا، اور تو اپنے بندوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اے خدا، میں دعا کرتا ہوں تو آج صبح ان کے ساتھ کھڑا ہونا، خداوند ان کے دل کی خواہش کو پورا کرنا۔ میرا نہیں خیال اس کے پیچھے کوئی خود غرضی ہے یا اس کے پیچھے کوئی برا مقصد ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تو انہیں برکت دینا۔ اور اب اے باپ، ہمیں بلکہ مجھے آج یاد رکھنا تاکہ میں خود کو ایک طرف کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ ہم میں سے ہر ایک پاسٹر سے لے کر بچے تک اس قابل ہو جائے تاکہ ہم خدا کے مذبح پر اپنے آپ کو ایک طرف رکھ دیں اور اپنے دلوں کو کھولیں اور روح القدس کو سنیں،
کیونکہ وہ ہم سے بات کرے گا. ہم اپنے برتنوں کو لاتے ہیں اور سیدھا تیری طرف پھیرتے ہیں تاکہ تیری برکتوں کو حاصل کرے. بس ان میں اپنے مسا کے تیل کی طاقت کو انڈیل دے اور خداوند ہمیں آنے والے دنوں کے لیے طاقت بخش دے جس کی ہمیں ضرورت ہے. یہ برکت بخش دے. ہم یہ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں. آمین. مجھے نہیں معلوم. آپ اس کا فون نمبر لے لیں اور اسے کہہ دیں میں چرچ کے بعد اسے کال کروں گا. مجھے نہیں معلوم. میرے لیے دعا کریں. میں بھائی جیک مور فون پر ہیں اور مجھے اس ہفتہ وہاں آنے کے لیے قائل کر رہے ہیں. سمجھے؟ میں اس بارے میں محسوس نہیں. یہ ٹھیک ہے تو جو دے. بس مجھے نہیں معلوم کیا کرنا ہے. مجھے بھائی جیک سے پیار ہے اور وہ وہاں ایک بڑی کنونشن کا انتظام کر رہا ہے اور کچھ بڑے لوگوں کو منع کر دیا ہے جیسے کہ روت کلیبون اور باقی ہیں جو وہاں آ رہے تھے اور ابھی تک اپنی بات پر قائم ہے اور اس نے اس کے اشتہار بھی تقسیم کر دیے ہیں. بس وہ میرے آنے کا انتظار کر رہا ہے. دیکھیں میں وہاں جانے کے لیے حقیقت میں بوجھ محسوس کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں اور میں اور اب ہم دوسرے کرنتھیوں کی جانب بڑھتے ہیں اور ہم اس کا آغاز دوسرے کرنتھیوں کی 12ویں آیت سے کریں گے. اور اگر خدا کی مرضی ہوئی تو ہم کلام کی ایک آیت میں سے متن لیں گے. پہلا کرنتھیوں بلکہ یہ دوسرا کرنتھیوں ہے. اس کے 12ویں باب کی 9ویں آیت ہے. میں پہلے حصے کو پڑھنا چاہتا ہوں بلکہ 9ویں آیت کے دوسرے حصے کو بلکہ اس کا ایک حصہ. مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. میں اسے دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ متن کو سمجھ جائیں. مگر اس نے مجھ سے کہا, یہ خدا پالوس سے بات کر رہا ہے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. دیکھیں اگر میں اس میں سے متن لینا چاہوں تو میں یہ متن لوں گا. قوت کامل کمزوری کے وسیلے کامل قوت. اگر ہم میں کمزوری ہے تو ہمارے پاس قوت ہے. اس پینتی کوسٹل اسمبلی میں یہ ایک غیر معمولی متن ہے تاکہ اسے کمزوری کو متن کے لیے لیا جائے کیونکہ ہم ہمیشہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں. اور میں نے یہ پہلے بھی بتایا ہے کہ میں پورا ہفتہ دعا کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ معلوم کر سکوں کون سی بات جماعت کے سامنے پیش کرنے کے لیے اچھی ہوگی. اگر صرف یہاں سننے کے لیے آنا ہوتا تو میں آج صبح کسی اور کو یہاں کھڑے ہو کر سننا زیادہ پسند کرتا. سچ کہوں تو کچھ دن پہلے میں بائی گیب ہارٹ اور اس کے لوگوں کے ساتھ کینٹکی میں تھا. جب میں وہاں سے چلا گیا تو ایک عزیز بھائی اور بیوی اور خاندان کے ساتھ تھا, لیکن تب تک مجھے یہ خیال نہیں ملا تھا. ان کے گھر جانے سے پہلے میں ایک چھوٹے سے گھر میں گیا تھا اور میں وہاں باہر کھڑا ہوا تھا اور ایک خاتون آئی اور کہا میں اس منات سے بات کرنا چاہوں گی. اور میں ان کے چھوٹے گھر میں چلا گیا اور وہ وہاں. اس نے کہا کیا آپ بھائی برینم ہیں؟ اور میں نے کہا جی ہاں میڈم. اس نے کہا میں اپنے گھر کی حالت دیکھ کر بہت شرمندہ ہوں. اور اس نے کہا کہ آپ کو اندر آنے کے لیے کہوں. وہ رونے لگ گئی اور کہا لیکن مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے اور مجھے آپ پر پکا یقین ہے. اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں ہماری چھوٹی بہن کاکس تھی. ہم وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ رکے تھے اور وہاں ایک دادی ٹیپ ریکارڈر لے کر ادھر ادھر پڑوس میں ٹیپیں چلا رہی تھی. یہ بات ہے, یہ ایک اچھی بات ہے سمجھے. میں نے گھر کے چوگرد دیکھا تو وہ ایک غریب گھر تھا بالکل اسی طرح کا جس میں میری پرورش ہوئی تھی, لیکن گھر کی دیوار مسیح کی تصویروں سے بھری ہوئی تھی اور میز پر ایک بائبل پڑی ہوئی تھی. میں نے کہا میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ عزت کبھی نہیں پائی. یہی وہ گھر ہے جس میں میں آنا پسند کرتا ہوں. بس اس نے کسی کے لیے درخواست کی
اور ایک ساتھ دعا کرنے کے تقریباً 5 گھنٹے بعد اس چھوٹی دادی اور میں نے اکٹھے مل کر دعا کی تھی اور خدا نے ہمیں جواب دیا تھا. بس ہم نے دوبارہ دعا کی اور ماں کاکس اور میں اس صبح میز کے چوگرد تھے اور جھک گئے اور خدا سے دعا کی کہ جو کوشش اس نے کی ہے اس کے ذریعے ہمیں کچھ کرنے کا موقع فراہم کیا جائے. اور یہ مانگنے کے وسیلے خدا نے ایک راستہ کھول دیا. آپ دیکھیں وہ خدا ہے. ہم اپنی کمزوریوں کو بہانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے اور کتنے عظیم ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو جس کے متعلق خدا نے مجھے متن دیا ہے تاکہ ہم اس چیز کو اپنے ذہنوں سے باہر نکال سکیں. سمجھے؟ یہ چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں اور یہی ہے جس کے لیے ہم چرچ آتے ہیں تاکہ معلوم کر سکیں کہ ہماری خامیاں کیا ہیں اور وہ چیزیں کیا ہیں جن سے ہم خود کو بہتر بنا سکتے ہیں. اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے چرچ میں آتے ہیں تو مجھے خدشہ ہے چرچ آنے سے ہمیں زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں یہاں اپنی کمزوریاں اور اپنی خامیاں تلاش کرنے کے لیے آنا چاہیے اور دیکھنے کے لیے کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں اور ہمیں اپنا ایمان اس شخص پر رکھنا چاہیے جو طاقتور ہے. لیکن جب ہم میں کمزوریاں ہوتی ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ گواہی دینا چاہتے ہیں لیکن اس طرح سوچتے ہیں کہ ہم ناکافی ہیں اور بس ہم اسے ایک بہانہ بنا لیتے ہیں. میرے پاس تعلیم نہیں ہے, میرے پاس کوئی قابلیت نہیں ہے, میں یہ نہیں کر سکتا ہوں. اور اگر آپ اسی چیز کو برقرار رکھتے ہیں اور اسی طرح کرتے ہیں اور اسی طرح چلتے رہتے ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہماری کمزوریوں کے وسیلے جس چیز کو ہم بہانہ بناتے ہیں خدا اسی چیز کو کام میں لاتا ہے اور کام ختم کرتا ہے. سمجھے؟ وہ ہماری اس حالت تک پہنچنے کا انتظار کرتا ہے تاکہ ہمیں استعمال کر سکے. ہم بہانے بناتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کر سکتا, میں ناکافی ہوں, میں یہ نہیں کر سکتا. اور خدا بالکل اسی چیز کو لیتا ہے تاکہ اس کے وسیلے کام کر سکے. یہ حقیقت ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے ہمیں چنا کیونکہ ہم بالکل ویسی حالت میں ہیں. اب یہ بات عجیب لگتی ہے لیکن ہم چند منٹوں تک خدا کی مرضی سے اس کی وجہ تک پہنچ جائیں گے. ہم دیکھتے ہیں اور جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں کہ کمزوریاں اور رد کرنا ہے اور ہم دیکھتے ہیں جو لوگ کمزور ترین ہوتے ہیں اور دنیا کی طرف سے رد کیے گئے ہوتے ہیں وہ خدا کے ہیرو بن جاتے ہیں جو فرنٹ لائن میں کھڑے ہو کر فتح حاصل کرتے ہیں. بس وہ ان کو لیتا ہے جو خود کو لائق نہیں سمجھتے. ایک میتھوڈسٹ بھائی تھا, ان میں سے 3 ہیں جو آئیو یا شمالی انڈیانا سے اس چرچ میں آتے ہیں. زیادہ عرصہ نہیں گزرا انہوں نے مجھ سے کہا بھائی برہنم کہا ہم نے حال ہی میں روح القدس حاصل کیا ہے, کیا اب ہم اپنی خدمت کے لیے نعمتیں مانگ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہ کرو, اسے اکیلا چھوڑ دو. اور وہ میری طرف مڑا اور کہا میں نے حال ہی میں ایک بھائی کی کتاب پڑھی ہے جس میں لکھا ہے ہمیں روح القدس حاصل کرنے کے بعد خدمت کے لیے نعمتیں مانگنی چاہیے تاکہ روح القدس کو استعمال کر سکیں. میں نے کہا اور ایسا آدمی شیخی باز بن جاتا ہے. سمجھے؟ اگر آپ بائبل میں دیکھیں تو ہمیشہ وہ لوگ جو اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں خدا انہیں استعمال کرتا ہے. جب تک ایک آدمی کچھ کرنا چاہتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس کام کو کر سکتا ہے تو خدا ایسے آدمی کو کبھی استعمال نہیں کر سکتا. موسیٰ کو دیکھیں وہ بھاگ رہا تھا, پالوس کو دیکھیں وہ بھاگ رہا تھا اور باقیوں کو دیکھیں وہ سب اس سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. میں نے کہا کچھ بھی نہ ڈھونڈے, اگر خدا کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ ہے تو وہ آپ کو دے دے گا. سمجھے؟ اور بس اسے اس کی فکر کرنے دو. میں نے کہا پھر آپ کو ایسے موقع ملتے ہیں جیسے آج ہم کو ملے ہیں کیونکہ ہر کوئی یہ کرنا چاہتا ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے اور کوئی عظیم شخص بننا چاہتا ہے. دیکھیں ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, غور کریں. عظیم بننے کی کوشش کرنے کی بجائے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم کیسے چھوٹے بن سکتے ہیں. سمجھے؟ تب خدا ہمیں استعمال کرے گا. میرے پاس یہاں کافی حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں میرا خیال ہے مجھے آپ کو بتانے چاہیے, لیکن ہو سکتا ہے
مجھے انہیں پیش کرنے کا اتنا وقت نہ ملے، لیکن ہم پھر بھی غور کریں، سب سے کمزور اور رد کیے ہوئے لوگوں کو لیا جاتا ہے، اور عملی طور پر ہر ایک ہیرو جسے خدا نے فرنٹ لائن میں رکھا وہ اسی طرح کا شخص تھا، ایک ایسا شخص جسے رد کیا گیا تھا، ایک ایسا آدمی جو اپنے آپ کو نالائق سمجھتا تھا اور جس میں کوئی صلاحیت نہیں تھی، پھر ایسا شخص ایک اچھی شکل میں ہوتا ہے اور خدا اسے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے، جب انہیں لگتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہی بات ہے جب خدا انہیں پکڑ لیتا ہے اور ان کے وسیلے کچھ کرتا ہے، سمجھے؟ لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کرنے کے قابل ہیں، تب خدا ہمیں استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم یہ کام اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف ہمیں یہ احساس ہوتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم نالائق ہیں اور ہم یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، تب ہم خدا کی پکار کو سنتے ہیں۔ تو یہی وہ چیز ہے جس میں خدا ہمیں لانا چاہتا ہے تاکہ اس شکل میں آ جائیں جس میں وہ ہمیں استعمال کر سکے۔ جب ہم خود نالائق ہوتے ہیں تب ہم خدا کی روح کے تابع ہوتے ہیں، لیکن جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں تب ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، تب ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیتے ہیں اور پھر وہ خود یہ کام کرتا ہے، اور اگر ہم ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم صرف اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں گے تو خدا ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف ایک چیز ہے جو خدا نہیں کر سکتا اور وہ ہے ناکام ہونا۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن ناکام نہیں ہو سکتا ہے، وہ ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ بس جب تک ہم خود کوشش کرتے رہیں اور اپنی صلاحیتوں پر تکیہ کرتے رہیں گے اور وغیرہ وغیرہ کرتے رہیں گے، دیکھیں تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ لیکن جب ہم ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہے، تب خدا ہمیں استعمال کرتا ہے۔ سب خاص باتوں میں سے یہ ایک خاص بات ہے جس پر ہمیں عبور حاصل کرنا چاہیے۔ اب اس بات کو یاد رکھیں، اور خاص طور پر آپ نوجوان واعظین اور عام اراکین بھی، ہمیں ایک چیز میں پوری طرح سے عبور حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو تو وہ انسانی صلاحیت کی سوچ پر عبور حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم کبھی ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی ذہانت اور اپنی صلاحیتوں سے ایسا کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس چیز پر مہارت حاصل کرنی ہے تاکہ ہم اس چیز سے چھٹکارا حاصل کر سکیں اور اسے ایک طرف رکھ دیں تاکہ خدا ہمیں استعمال کر سکے۔ یہ درست ہے، اور مکمل طور پر ہتھیار ڈال دیں۔ ہمیں ایک بھی صلاحیت کو استعمال نہیں کرنا ہے، ہمیں مکمل طور پر حوالے کر دینا ہے، اور خدا کے پاس آنے کے لیے آپ کو اپنا بدن، اپنی روح اور اپنی جان اس کے حوالے کرنی ہے۔ جو کچھ بھی آپ کا ہے اسے خدا کے حوالے کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنی مرضی آپ میں اور مجھ میں پوری کر سکے۔ اب میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے کیونکہ ہم ہمیشہ ہر چیز میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے معلوم ہے یہ کام کس طرح کرنا چاہیے، لیکن جب تک آپ اسے اپنے طریقے سے کریں گے تو یہ غلط ہوگا اور خدا آپ کی اس کوشش کو کبھی استعمال نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے خداوند کی مدد سے ہم اس بات تک چند منٹوں میں پہنچ جائیں تاکہ آپ کو دکھایا جا سکے خدا آپ کی صلاحیت کو استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اور آج دنیا کے ساتھ یہی مسئلہ ہے۔ آج سیمنری کے بہت زیادہ تجربات ہیں اور تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، تنظیمی رفاقت اور رشتہ داری پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ ہم ایک دوسرے پر تکیہ کرتے ہیں، ہم لائق آدمیوں پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ بائبل فرماتی ہے آپ کیسے ایمان رکھ سکتے ہیں جبکہ آپ آئیں دیکھتے ہیں کلام کیا فرماتا ہے۔ جب آپ ایک دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں تو آپ کیسے ایمان رکھ سکتے ہیں؟ جب ہم اس چیز کی توقع کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص یہ ایک عظیم آدمی ہے، یہ ایک بڑا آدمی ہے، بس میں اس پر بھروسہ کر سکتا ہوں، جب آپ ایسا کرتے ہیں تو خدا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں خدا پر اور صرف خدا پر تکیہ کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی یا کسی اور شخص کی صلاحیت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں پوری طرح سے خدا کے تابع ہونا چاہیے۔ کوئی قابلیت نہیں ہے، مجھے پرواہ نہیں یہ کس کی ہے، یہ خدا کی نظر میں کبھی بھی استعمال کے قابل نہیں ہوگا۔ خدا کو اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے ہمارے اندر سے
ہماری تمام صلاحیتوں کو باہر نکالنا پڑتا ہے. اگر اس کے پاس ہمارے لیے کچھ ہے اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت بہترین کام کر رہے ہیں, تو پھر ہم کبھی بھی اس لائق نہیں ہوں گے کہ ہم خدا کے لیے استعمال ہوں. اب آپ کہیں گے بھائی برہنم آپ بالکل صاف صاف بیان دے رہے ہیں, بس یہ ایک وسیع بیان ہے, لیکن اپنے ارد گرد دیکھیں اور معلوم کریں آیا یہ درست ہے یا نہیں. آج اپنے تمام بڑے کارناموں پر غور کریں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کیے ہیں, اور دیکھیں امریکہ میں مسیحیت کس مقام پر ہے. ہمارے تمام چرچز اور تنظیموں کو دیکھیں اور ہمارے مبشرین اور شفائیہ مہم پر نگاہ کریں, اور جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس سے بدتر ہے جو شروع میں ہمارے پاس تھا. آج یہ کام پہلے سے کہیں زیادہ بدتر ہے, کیونکہ ہم نے اسے انسانی صلاحیت کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے. وہ اکٹھے ہو کر لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں اور باہر جاتے ہیں. بس ایک دن انہوں نے تقریباً 1,50,000 لوگوں کو اکٹھا کیا تھا, یا اسی طرح کی کوئی تعداد تھی, اور پروٹسٹنٹ اور کیتھولک دونوں نے کچھ دعائیں پڑھی اور کچھ دعائیں کی اور کچھ دعاؤں کو انجام دیا اور وغیرہ وغیرہ. دیکھیں یہ ٹھیک سے اکٹھا ہونا نہیں ہے. خدا کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب اگر میں نے زیادہ تنقید کر دی ہے تو مجھے معاف کر دیں, غور کریں, لیکن مجھے اس بات کو آپ کے ذہن نشین کرنا ہے, سمجھے؟ آپ کو اس بات تک پہنچنا ہے. اس سے کیا بھلا ہوا؟ کچھ بھی نہیں, اور کچھ بھلا نہیں ہوگا جب تک ہر ایک شخص جو کرسچن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنی قابلیت کو بھول کر اپنے آپ کو خدا کے حوالے نہیں کر دے. تب خدا اپنا مقصد پورا کر سکتا ہے بیچنے کے وسیلے, نہ کہ بیداری. لیکن بھائی سب سے پہلی چیز جو بیچی جاتی ہے وہ مرنا ہے. یہ ٹھیک بات ہے تاکہ ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں. آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے پہلے مرنا پڑے گا, اور آپ کو وہ چاہتا ہے کہ ہم پہلے اپنا آپ ماریں. اس ٹیبرنیکل کو پہلے مرنے کی ضرورت ہے, اور میں اس کے ساتھ ہوں. ہم سب کو ہمیں پہلے مرنے کی ضرورت ہے تاکہ نئی زندگی حاصل کر سکیں, ایک نئی گرفت کو, ایک نئی امید کو, ایک نئے تجربے کو. ہمیں پہلے ایک سوگ کے دن کی ضرورت ہے. ہمیں اسکول کی تعلیم اور اپنے پروگراموں پر زیادہ انحصار کرنے کی بجائے روح کے تابع ہونے کی ضرورت ہے. اور ہمارے پروگرام اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے, ہم تعاون پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں تاکہ مختلف خادمین ہماری مدد کریں. ہم بہتوں کو اجازت دیتے ہیں اگر ہمارے لیے اتنے نہیں ہوں گے تو پھر ہم یہ نہیں کریں گے. ہم اس کے بغیر شہروں میں نہیں جائیں گے, اور پھر جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم صرف ایک ایسی بڑی مشین بناتے ہیں جس میں کاربن دستک دے رہا ہوتا ہے, سمجھے؟ بس ہمیں اس انسانی صلاحیت سے دور ہونا پڑے گا. ہمیں ایک ایسے مقام پر جانا ہے جہاں ہم اپنی جان اور اپنی زندگیاں بالکل سپرد کر دیں. چاہے کوئی ہاؤس وائف ہو یا کوئی کسان ہو یا پھر مکینک ہو, یا چاہے آپ جو بھی ہوں, آپ کو مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا ہے, یہ جانتے ہوئے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, اور پھر یہاں سے خدا کو کام کرنے دیں. پھر وہ جنبش کر کے کام کرنا شروع کرتا ہے, اور اس میں ہم سب شامل ہیں. یہی وہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے. تاریخ ثبوت دیتی ہے اور اب بھی ثابت کرتی ہے. تاریخ ثابت کرتی ہے خدا نے ہمیشہ ان آدمیوں کو چنا جو کچھ بھی نہیں تھے تاکہ وہ اس کے لیے کچھ بن جائیں. خدا ہمیشہ اس شخص کو لیتا ہے جو کچھ بھی نہیں ہوتا. آج اگر آپ کے پاس اچھا تھیولوجیکل پس منظر نہیں ہے تو بہتر ہے آپ کسی شہر میں جانے کی کوشش نہ کریں. آپ کے لیے بہتر ہے کسی میٹنگ میں جانے کی کوشش نہ کریں. لیکن اگر آپ کو کوئی بڑا بیک گراؤنڈ ہے اور آپ کے پاس عظیم ٹریننگ ہے اور ایسی چیزیں آپ کے پیچھے ہیں, تو آپ کسی بھی شہر میں جا کر ایک اچھے تعاون کے ساتھ ایک بڑی عبادت کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ کوئی میٹنگ نہیں ہے, یہ ایک میٹنگ تو ہے لیکن باقی دیگر چیزوں کی طرح ہے. لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا, سمجھے؟ آپ کو پھر بھی آپ ان چھوٹی لڑکیوں اور لڑکوں کو اوپر آنے دیتے ہیں جو کہ چنگم کھاتے ہوئے الٹر پر چلے جاتے ہیں, اور پھر عورتیں اور مرد وہاں اوپر جاتے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہ وہاں مذبے پر گئے تھے, اور انہیں ہدایت کے لیے کمرے میں لے جایا گیا تھا اور باہر لایا گیا تھا اور ان پر چھڑکاؤ کیا گیا تھا یا گوتا دیا گیا تھا یا جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا. اور 1 سال بعد ہمارے ایک عظیم مبشر نے کہا تھا کاش وہ جان سکتا کہ وہ 1 سال میں تبدیل ہونے والوں کا 10% بچا سکتا ہے تو وہ خوش ہوتا. دیکھیں پھر اگر اس نے 1000 کو تبدیل کیا ہے تو پھر اگلے سال وہاں 10,000 ہونے چاہیے. دیکھیں ہم مقصد سے محروم ہو رہے ہیں.
ہم مقصد کو کھو رہے ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ اسے فکری تصور پر قائم کرتے ہیں. دیکھیں, اس آدمی کو سب کچھ معلوم ہے. یہ آدمی ایک تربیت یافتہ عالم ہے. ہمیں اپنے لوگوں کو تعلیم اور تربیت دینی چاہیے. دوسرا شخص اسے جوش پر تعمیر کرتا ہے. ہلنا جلنا, رونا چلانا, روح میں رقص کرنا یا کچھ اور ظاہری جذباتی کام کرتا ہے, اور یہ چیز اتنی ہی بری ہے جتنی تعلیم ہے. اگر ابلیس آپ کو ایک طرف سے نہیں کھینچ سکتا تو وہ آپ کو دوسری طرف سے کھینچ لے گا. لیکن بات یہ ہے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس پر آپ انحصار کر سکتے ہیں یا اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں. صرف پورے طور پر, مکمل طور پر اپنی کمزوریوں کو خدا کے حوالے کر دیں اور کہیں میں یہاں ہوں, کچھ بھی نہیں ہے. ایسی کوئی قابلیت نہیں ہے جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں. واپس کلام میں سے اس کی تلاش کریں, جبکہ میرے پاس حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں جن کے متعلق میں بات کر رہا ہوں. کچھ حوالہ جات میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیشہ ان لوگوں کو لیا جو کچھ بھی نہیں تھے تاکہ اس کے لیے کچھ بن جائیں. اس نے ہمیشہ انہیں لیا جنہیں دنیا نے رد کر دیا تھا, جنہیں جدید دنیا نے ٹھکرا دیا تھا, اور اسی قسم کے لوگوں کو اس نے استعمال کے لیے چن لیا. رسولوں پر غور کریں. پترس کے متعلق سوچیں. وہ ایک ماہی گیر تھا, اتنی تعلیم بھی نہیں تھی کہ وہ اپنا نام لکھ سکتا. یوحنا ایک نا واقف اور ان پڑھ تھا. یہ آدمی, اس نے رئیسوں اور تعلیم یافتہ پادریوں اور اس زمانے کے مشہور آدمیوں کو چھوڑ دیا, اور علماء, کلیسیائی ممبران اور باقی لوگ, وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ وہ کچھ ہیں, رد کر دیا اور ان لوگوں کو چن لیا جو کچھ بھی نہیں تھے اور انہیں استعمال کیا. اب اگر کوئی سمجھتا ہے وہ کچھ ہے تو وہ بھی اس کے لوگوں میں سے ایک بن سکتا ہے. خدا اسے استعمال کر سکتا ہے اگر وہ یہ بھولنے کے لیے تیار ہو جائے کہ وہ کچھ ہے. اگر آپ یہ بھولنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ آپ کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہیں, پھر خدا آپ کو کچھ بنا سکتا ہے اور استعمال کر سکتا ہے. سمجھے؟ لیکن آپ کو بس یہ بھولنا پڑے گا کہ آپ بہت اہم ہیں. ہم میں سے بہت سارے ہیں, ہم میں سے بہت سارے اپنی زندگیوں میں ایسا کرتے ہیں. جیسے ہی کچھ لوگ, جیسے ہی وہ مسیح بن جاتے ہیں, وہ بہت مغرور اور بہت بے حس بن جاتے ہیں. یہ درست ہے, جبکہ وہ اس راستے کے برعکس دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. وہ آگے جانے کی بجائے پیچھے کو جانا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ جتنا آپ اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں اتنا آپ روح القدس کو اپنے اندر آنے کے لیے جگہ فراہم کرتے ہیں. جیسا کہ الیشا نے یوسفت اور باقی دیگر سے کہا تھا, اس وادی میں خندق کی خندق کھود ڈالو. تم جتنا زیادہ گہرا کھودو گے تمہارے پاس پانی کے لیے اتنی زیادہ جگہ ہوگی, اور جتنا زیادہ ہم اپنی ذات, اپنی صلاحیت کے کچرے کو اپنے اندر سے باہر پھینک سکتے ہیں, پھینک دیں, پھر خدا کے روح سے بھرنے کے لیے ہمارے اندر زیادہ جگہ ہوگی. جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ کریں. پالوس, جس کے متعلق ہم نے ابھی دوسرے کرنتھیوں میں پڑھا تھا, ہم جانتے ہیں یہ شخص ایک عظیم آدمی تھا. وہ ایک اسکالر تھا اور ایک بڑا آدمی تھا, لیکن مسیح کو جاننے کے لیے اسے وہ سب کچھ بھولنا پڑا جو وہ جانتا تھا. میں پڑھنے جا رہا ہوں, ان حوالوں میں سے ایک کو پڑھنے لگا ہوں. کیا آپ اسے میرے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں؟ پہلے کرنتھیوں کے دوسرے باب کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں. صرف 1 منٹ چاہیے. آئیں 1 منٹ کے لیے پڑھتے ہیں کہ اس عظیم عالم پالوس نے یہاں کیا کہا ہے. اس نے اپنے بارے میں کیا کہا, اسے کیا کرنا تھا. پہلے کرنتھیوں کے دوسرے باب میں ہے, اور ہم پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں. اس عالم کی سنیں. یہ ایک تربیت یافتہ شخص تھا. یہ دنیا کی ہر ایک زبان کو تقریباً بول سکتا تھا. اس نے اس کے متعلق شیخی ماری. اس کی پرورش فریسیوں کے سخت فرقے کے تحت ہوئی تھی, اور اس کا باپ بھی ایک فریسی تھا, اور بعد میں وہ فریسیوں کا ایک فریسی بن گیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فریسیوں میں سب سے زیادہ سخت بن گیا تھا. وہ ایک اچھا آدمی تھا اور اس کے پاس اختیار بھی تھا, اور وہ ہوشیار بھی تھا. اس کے باپ نے اسے دیش کے سب سے بہترین استاد سے تعلیم دلوائی تھی. گملییل اس وقت کے تمام سکولوں میں سب سے قابل استاد تھا, لہذا پالوس اس طرح کا شخص بن گیا تھا. اس نے ہر ایک زبان کو سیکھا, اس نے نفسیات کو سیکھا, اس نے تمام مختلف چیزوں کو سیکھا جو اس وقت سیکھی جا سکتی تھی. اور اس کا ٹیبرنیکل کے کاہنوں کی طرف اور اس عظیم آدمی کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ تھا, اور وہ کلیسیا کو تباہ کرنے جا رہا تھا. اس آدمی کو سنیں جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ تھا, لیکن مسیح کو قبول کرنے کے بعد اسے سنیں
اس نے کیا کہا، وہ کتنا طاقتور اور عظیم تھا. اسے یہ سب کچھ بھولنا پڑا. اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ خود پر انحصار نہیں کر سکتا. اسے یہ سمجھنا تھا کہ اس کی تعلیم کچھ بھی نہیں ہے. اسے یہ سمجھنا تھا کہ جو ٹریننگ اس نے کبھی حاصل کی تھی وہ سب اسے بھولنی پڑے گی جس کے متعلق اس نے ٹریننگ حاصل کی تھی. اب اسے سنیں. اور اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا تو اعلیٰ درجہ کی حکمت اور تقریر کے ساتھ نہیں آیا. دیکھیں، خدا کی گواہی کا اعلان کرنے آیا. میں تمہیں یہ بتانے نہیں آیا اب میں فلاں اور فلاں اسکول سے ڈاکٹر ساؤل ہوں، میں فلاں بڑے فرقے کی تنظیم سے. Praise God. Hallelujah. 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 Clap to Lord Jesus Christ. We were hearing a wonderful message. I really appreciate all of you. It was a great message. So we have received a lot of blessings. Please close your eyes, bow your head. So now we are going to participate and partake in the Holy Communion.